Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Madad meri. Praise God. Yes, Lord. Glory Jesus. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Worship Lord. Worship Lord. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. خود چھپاوے گا. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. میرا بھی کون سا من ہو جائے گا. Oh, praise Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory Jesus, glory Jesus. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabba Shanta Sita Rabba Karato Roro Baba Barasi Roro. Oh, Riki Roro Sutu Rabba Shanta Sita Rabba. Oh, Rebi Riki Roro Rabba Shanta Sita Rabba. خداوند کی ستائش ہو، تیرا فضل، تیرا قدس جو انسانوں کے درمیان موجود ہے اس کی تو شکر گزاری کرتے. اور ربا بابا بارا شنتا سیکھا اور ریکی رو 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 بشنتا سیکھا خداوند تیری ستائش کرتے ہیں، تیری آنر دیتے ہیں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. یس لارڈ، یس لارڈ، ہاللویا. پریز جیسس. آئیے اپنے آپ کو تیار کریں خداوند کے فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کے ترس کے لیے. پریز جیسس. ہاللویا. سچا اس پاتال دے وچ ہوے مدد میری. یس لارڈ. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. Yes, Lord. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rabba Baba Baba Rabba Shanta Sita Ra 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 Ra. Yes, Lord. Yes, Lord.
आप मेरी हालेलुया और राशि को दुआ करें, उसके हजूर मुनाजाते सिफारिशातें अपनी लेकर आए, ताकि आज की शाम सुबह हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब बने, बाइस फसल का सबब बने, बाइस निजात का सबब बने। और आज की टीचिंग हमारे ज़हनों को खोले, हमारी अक्लों को खोले, रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा खुद हमारे साथ कलाम करे और हमारी जिंदगियों के अंदर एक नई रवायदगी आए, एक बहाली की जानिब हम जाए, रेस्टोरेशन हमारी जिंदगी के अंदर आए। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ वर्शिप लॉर्ड, हालेलुया। Oh yes, hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे ऑनर देते हैं क्योंकि तू इस लायक है। हम सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी रूहुल कुद्स के वसीला से आए खुदावंद हम तुझे देते हैं। और आज हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपने इल्म को और रूहुल कुद्स के ताबे करते हुए अपने आप को मिन्नत करते हैं, हमें सिखा, तरबियत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली मुकद्दस बेअब और खूबसूरत नाम में, जो सब नामों में अफजल और आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और हर जुबान यही इकरार करती है कि यीशु ही खुदावंद है। हम भी इकरार करते हैं यीशु ही खुदावंद है। और आओ इस इकरार में हम बाकी लोगों को भी शामिल करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, किसी भी आप डिवाइस पर, अगर आपके पास फोन है, स्मार्टफोन अगर आपके पास है, तो अभी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, जायरस टीवी। तो जायरस टीवी पर जाइए, हमारे ऐप पर जाइए, ये लाइव प्रोग्राम आप उस ऐप पर भी अभी देख सकेंगे। और फिर ये IPTVs के ऊपर अराउंड द ग्लोब, जहां कहीं भी IPTVs जो है देखे जा रहे हैं, वहां वहां हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। दुनिया के तकरीबन 50 मुमालिक के अंदर लोग इस वक्त इस लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। सो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं आपकी जिंदगियों के लिए। और आज जो टीचिंग का सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूं, इससे पहले मैं इस टीचिंग का सिलसिला शुरू करूं, मैं इसको थोड़ा सा इसका तारुफ आपके सामने करना चाहता हूं। लेकिन तारुफ करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि इस वक्त बहुत से लोग हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने फेसबुक पर इस वक्त लाइव में देख रहे हैं, देखिए मैं अक्सर पेशतर यह कहता हूं और आज फिर यह कहूंगा, एक टाइम था कि जब पास्टर जो था वो लोगों के डोर्स नॉक किया करता था और कहता था, बहन जी, भाई जी, इबादत का टाइम हो गया, आप आ जाइए इबादत के अंदर। फिर एक टाइम था जब बेल चर्चेस की दी जाती है और चर्च के अंदर लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आओ इबादत का टाइम हो गया है। तो इसी तरीके से आज जब ये मीडिया का दौर है, तो आप लोगों को फेसबुक पर इनवाइट कर सकते हैं। और आप इनवाइट करने के लिए आपको सिर्फ शेयर का बटन क्लिक करना पड़ेगा और इस वीडियो को वॉच पार्टी के अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं और वैसे भी आप इसे इस वक्त शेयर कर सकते हैं। आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी को बहाल कर सकता है। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जरूर इसको क्लिक कीजिएगा शेयर के बटन को, ताकि बाकी लोग भी जो है इस ट्रांसमिशन से इस्तिफादा हासिल कर सके, मुस्तफीद हो सके और खुदा के नाम को जलाल मिलता चला जाए। सो आइए आज जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी, रिक्वेस्ट तो मैंने कर दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हकीकत के अंदर ये मैं टीचिंग शुरू क्यों करने जा रहा हूं। पहली बात यह है कि जो क्रिश्चियन बिलीफ है, या यूं कहूं मैं, या अकायद जो है हमारे, या जो हमारा ईमान है, सादा ईमान, ये बहुत से लोग जो है इसकी बाबत परेशान है। अब मैं अंदरूनी
क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा यहाँ, इसको जरा समझिएगा। कहीं बहुत से मेरे जब मैं कलाम सुना रहा होता हूँ तो एक बड़ा ग्रुप होता है जो नाकदीन का होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाकदीन अगर आपके हैं या क्रिटिक्स अगर आपकी लाइफ के अंदर हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो क्रिटिक्स हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा दिल उनके लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। क्यों? वो मेरी इस्लाह कर रहे होते हैं, मेरी मदद कर रहे होते हैं, मुझे सही ट्रैक की जानिब लेकर मेरी मदद में इसमें मेरा मुआवन बनते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि वो खुदा के कलाम से मुस्तफीद होना चाहते हैं, खुदा के कलाम को लेना चाहते हैं। उन्हें किसी की कोई गर्ज नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग क्या कहते हैं, वो सिर्फ खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हैं। फिर एक और यहाँ मेरा ऑडियंस बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुआ चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए। सो मैं आपको बताऊं, आज हम जो तालीम पर बात करेंगे, इसके बाद दुआ भी करूंगा मैं जो तालीम पर आज बात करने जा रहा हूं कि क्रिश्चियनिटी हकीकत के अंदर है क्या। एक बड़ा शोर जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर पड़ा हुआ है, और बिलखुसूस जहां जहां मिनॉरिटी है क्रिश्चियनिटी, जो मसीहत मिनॉरिटी जहां जहां पर है, बिलखुसूस पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में हम बतौर मजहबी रिलीजियस मिनॉरिटी हैं, और रिलीजियस मिनॉरिटी होते हुए हमें अपने फेथ को जो है एक तो उसे डिस्क्राइब करना पड़ता है, बयान करना पड़ता है, बताना पड़ता है। दूसरा, लोग हमसे हमारे फेथ पर सवाल करते हैं, हमारे ईमान पर सवाल किया जाता है, हमारे अकायद पर सवाल किया जाता है, और हमारे बुनियादी तौर पर अकायद तो बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार हमारे अकायद है। सो मैं आज जो सिलसिले को शुरू करने जा रहा हूं, इस सिलसिले के अंदर हम आइंदा दिनों के अंदर अपने अकायद पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हकीकत के अंदर जो क्रिश्चियन फेथ है ये हकीकत के अंदर है क्या, और इसको कैसे क्लियर करके हम लोगों को बता सकते हैं। तो ये तो था इसका थोड़ा सा तारुफ कि मेरा वजह क्या है कि मैंने इसको शुरू किया इस प्रोग्राम को, और ये सिलसिला वार प्रोग्राम होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते के अंदर कम से कम 1 या 2 मरतबा जरूर इस पर मैं बात कर सकूं और खुदा के कलाम को आगे लेकर जाऊं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पर कान लगाया है, और बहुत से लोगों ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया। मुझे अभी रिपोर्ट मिल रही है कि बहुत से लोग जो है इसको शेयर कर रहे हैं फेसबुक पर भी। थैंक यू वेरी मच। तो आप शेयर करते जाइए, फेसबुक वाले जितने इसको शेयर करते जाइए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखते चले जाए। तो ये तो बात थी कि मैं इसको जो फंडामेंटल हमारे बिलीफ हैं, अकायद हैं, उन पे बात करूंगा, ताकि एक इसका फायदा ये होगा कि जो हमारी अंदरूनी चीजें हैं, या मैं यूं कहूं जो क्रिश्चियनिटी के अंदर की बातें हैं, हम उनको बहुत सादा करके लोगों तक पहुंचा सकेंगे। इसके अंदर एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शायद, बल्कि यकीनन होगा, वो ये है कि कई मर्तबा जो बुनियादी अकीदे हैं ना, उन अकायद के अंदर भी बहुत सी मुश्किलात हो जाती है, अंदरूनी तौर पर, बरूनी नहीं, अंदरूनी क्रिश्चियनिटी के अंदर, बाहर नहीं अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन अकायद को न छेड़ूं जिनसे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो कोशिश ये होगी कि हम सादगी के साथ आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को जला देंगे। सो आज की जो टीचिंग है, जो आज का पहला सेशन इसका है, इसको मैं शुरू करने से पहले एक और बात आपका तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो, मैं बड़ी देर के बाद आया हूं लाइव इस तरीके से इस टीचिंग के लिए। मैं आता रहा हूं, लेकिन इस टीचिंग के लिए मैं लाइव बड़ी देर के बाद आया। उसकी वजह यह थी कि कुछ हमारे जो स्टूडियो का सेटअप था, टेक्निकली प्रॉब्लम्स चल रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम एक ही टाइम में सारी जगहों के ऊपर, दुनिया के जहां जहां पर भी ऑडियंस है, हमें सुनता है, हम उन तक लाइव मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर सके। तो इसकी एक बुनियादी वजह तो ये थी, जिसके अंदर प्रोसीजर को थोड़ा टाइम लग गया, उस पर पैसा भी काफी लगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम हम कॉल्स भी अब ले सकते हैं, अब हम बात भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी खत्ते के अंदर कोई शख्स भी हो, हम उसका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है। तो ये सिर्फ इसलिए मेहनत हमें काफी करनी पड़ी, इसमें काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन एक थोड़ा सा गिला है
किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि पादरी साहब इतनी देर से आप ये प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे। एतराजात बेशुमार करते हैं और ये आपका हक भी बनता है और मैं इसको बड़े खुले दिल से कबूल करता हूं। लेकिन एतराज ये है कि कभी किसी ने ये नहीं पूछा क्यों इतनी लेट आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमें काफी प्रॉब्लम्स थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो है हम करते रहें और ये टीवी जो है डे बाय डे आगे बढ़ता जाए, तो इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी जरूरत है, इसको आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत है। और अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट हमारे इस चैनल को करेंगे तो हम और ज्यादा टीचिंग्स जो है लेकर आएंगे और नए नए खादमों को लेकर आएंगे। ये सिलसिला हम शुरू कर चुके हैं और जल्दी ही बहुत से लोग हम लेकर आ रहे हैं ताकि वो आपको खुदा के कलाम से इस्तिफादा दे सके, मुस्तफीद कर सके, फायदा दे सके। पिछले दिनों में डैनियल की किताब का मैंने एक सेशन शुरू किया हुआ था और आपने देखा कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो है उसको कवर किया था। सेकंड चैप्टर पे आके मैं रुक गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी। और जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने तकरीबन उस पर 22 सेशन मैंने किए हैं, 22 लेक्चर हैं और हर लेक्चर तकरीबन जो है वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक गया है। तो ये ऑल टुगेदर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 27 आवर्स की टीचिंग बनती है एक चैप्टर के ऊपर। तो ये डैनियल चैप्टर फर्स्ट पर 27 आवर्स की टीचिंग जो है उसको अब हम रिटर्न फॉर्म के अंदर, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म के अंदर आप तक लेकर आ रहे हैं ताकि ये जाया ना हो जाए। एक तो ये है कि इस पर जो हमारे मीडिया की टीम है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा काम कर रही है और हमारा जो स्टूडियो है उन्होंने इसके ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ इसको तैयार कर लिया। और नेक्स्ट वीक में हम वो 22 जो लेक्चर्स हैं उसको दोबारा जो है आवाम के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत HD रिजल्ट के साथ हम इसको ऑन एयर करने जा रहे हैं। और फिर इसके फौरन बाद हमारी किताब जो है वो दानियल की किताब का पहला चैप्टर जो है हम उसको हिस्टोरिकल जितनी चीजें उसके अंदर हमने बयान की है, एक मोटी किताब, ये काफी मोटी किताब बन जाएगी पहले चैप्टर पर ही, तो हम इसको भी रिलीज कर देंगे, हम इसको भी पब्लिश कर देंगे। और फिर इसके साथ साथ हम दानियल की किताब का दूसरा चैप्टर भी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा तो मैं इसलिए आज यहां पर बैठ कर आपको ये जो है चीजें बता रहा हूं ताकि आप इसको जान सके। सो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम खुदा के कलाम की जानिब आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बर्दाश्त किया क्योंकि मैं काफी देर के बाद आया, क्योंकि अब जब टीचिंग का सेशन शुरू हो जाएगा फिर इस तरह की बातें नहीं होंगी, फिर हम थ्रू आउट हम स्टडीज की जानिब जाएंगे और स्टडीज ही आप तक लेकर आया जाया करेगा। सो आओ बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन क्रिश्चियनिटी। मसीहत के अंदर तस्वुर खुदा हकीकत के अंदर है क्या चीज। अब दुनिया जितनी है, सारी की सारी दुनिया बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी पर्सनैलिटी को फॉलो करती है, और वो भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जिसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, जिसका ताल्लुक रूह के साथ है। और साइकोलॉजिकली भी कहा यह जाता है कि इंसान उसमें मजहब नहीं। अब ये याद रखिएगा, इंसान की बात कर रहा हूं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, मैनकाइंड की बात कर रहा हूं। हर इंसान के दिल के अंदर साइकोलॉजिकली ये कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हर इंसान के दिल के अंदर एक खला होता है। अब ये जो खला है इसको पूर्ण किया जाता है किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ, रूहानी शख्सियत के साथ, और उसको खुदा कह ले, माबूद कह ले, देवता कह ले, बुत कह ले, या कोई और पर्सनैलिटी कह ले। तो ये हर इंसान की बात की जाती है। सो दूसरी बात यह है कि इंसान फी जमाना, आज की ये बात नहीं है, ये मजहब के से भी पहले की बात है। मजाहिब जो है हमारे दुनिया के अंदर, इन मजाहिब से पहले की बातें मैं करने लगा हूं, अब जो कर रहा हूं मैं, मजाहिब के आने से पहले, जिसमें आप यूं कह सकते हैं यहूदियत के आने से पहले, आप कह सकते हैं मसीहत के आने से पहले, आप कह सकते हैं इस्लाम के आने से पहले, आप कह सकते हैं हिंदुइज्म के आने से पहले, आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट के से पहले, टाओइज्म से पहले, जैनिज्म से पहले, या शिंटोइज्म से पहले, या कोई भी इज्म है, या कोई भी मत है, या कोई भी धर्म है, या कोई भी रिलीजन है, इनकी आमद से भी पहले या इनके वजूद से भी पहले इंसान जो है ये ज़ाते खुदाबंदी, या मैं यूं कहूंगा कि अपने क्रिएटर
یا اس کو اور سادہ میں کر دیتا ہوں، کسی ایسی پرسنالٹی کو ڈھونڈتا ہے جس کے سامنے یہ جھک سکے اور اس کی عبادت کر سکے. اور اس کا سیدھا تعلق جو ہے وہ انسان کے اندر جو ڈر پایا جاتا ہے نا، خوف پایا جاتا ہے، یا میں یوں کہوں گا کہ وہ سائیکالوجسٹ جو کہتے ہیں کہ خلا پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ پایا ہوتا ہے. سو انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ کسی نہ کسی طور پر کسی بڑی شخصیت کے آگے اپنے آپ کو سیرنڈر کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ سیکیورٹی محفوظ کا جو ہے محسوس کر سکے. تو سیکیورٹی محسوس کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی طور پر کسی بڑی پرسنالٹی کو فالو کرنا چاہتی ہے، اس کے آگے سیرنڈر کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اس کو اپنے دل کا حال بتانا چاہتی ہے، اس کے آگے 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 اپنی سفارشات، اپنی درخواستیں اور اپنی چیزیں رکھنا چاہتی ہے. اس لیے فی زمانہ جب خدا کی ذات کی بات آتی ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے تصورات کے مطابق کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کو تو فالو کرتا ہے. اب میں اس کو اور سادہ کروں کہ لگ رہا ہے لوگوں کو کہ شاید یہ فلسفی کی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اب اس کو میں اور سادہ کرتا ہوں. اس کو سادہ میں اس طرح کروں گا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا یا آدم اور حوا کو بنایا تو اس وقت ان کے کریٹر نے اپنا اظہار کیا، اپنے آپ کو بتایا کہ میں خدا ہوں. اب جب خدا نے اپنی ذات کو انٹروڈیوس کروا دیا فرسٹ آدم کے سامنے یا انسان کے سامنے یا ہیومن بینگ کے سامنے، تو یاد رہے جب خدا نے اپنے تعارف کروا دیا اور بتا دیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو پھر اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ انسان ہمیشہ خدا کو ڈھونڈتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے شروع سے بتایا اس کے اندر ایک ڈر ہے، اس کے اندر خوف ہے، اور وہ اس کو فالو کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر انسان بجلی کڑکتی سنتا ہے نا کسی زمانے کے اندر، تو وہ بجلی کو خدا مان لیتا تھا. ڈر تھا نا، اس کو خوف تھا. بڑے کسی درخت کو دیکھا، اس کو خدا مان لیا. بارش کو خدا مان لیا. ناگ دیوتا سے ڈرا، ناگ سے ڈرا، ناگ کو دیوتا مان لیا. جس چیز سے انسان کو خوف آتا ہے نا، یا آتا تھا، اب تو انسان نے اس پر قابو پا لیا. اب تو پرندوں کے اوپر قابو پا لیا، درندوں کے اوپر قابو پا لیا، چرندوں کے اوپر، یا ہم یوں کہیں گے برڈز جو ہیں وہ ہمارے قبضہ کے اندر ہیں، اینیملز ہمارے قبضہ کے اندر ہے، اور یہاں تک کہ فطرت ہمارے قبضہ کے اندر اب آ گئی ہے. اب تو ہم چاند، سورج، ستارے یہاں تک جانے کی باتیں کرتے ہیں، اور انسان گیا بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کچھ نہیں تھا، ابھی نہ مذہب تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ علم تھا، سادگی پائی جاتی تھی، اور انسان اپنی تہذیبی یا کلچرل جو ہے وہ سٹیجز کو طے کر رہا تھا، اور اپنی تہذیب اور ثقافت اور اپنی انسانی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ابھی کپڑے پہننے کے لیے ٹھیک طریقے سے انسان کو پتہ نہیں تھا، کھانے کے لیے انسان کو پتہ نہیں تھا، پہننا کا پتہ نہیں تھا، رہنے کا صحیح پتہ نہیں تھا. اس وقت تک آگ ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ابھی تک آگ جلا کر کھانا کھانے کا علم نہیں تھا. جب انسان ابھی ابتدائی منزل کے اندر تھا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور کئی مرتبہ ہم یہ صرف سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ اس کو ذرا کھلے دل سے لیجئے گا اور کھلے ذہن سے بھی لیجئے گا. کھلے دل سے، کھلے ذہن سے. ہم کئی مرتبہ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے وہیں اٹکے ہوتے ہیں، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھنا اچھی بات ہے. تحقیق کرنا اس ایمان کی کہ میں کس کو مان رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. ایک اچھی بات ہے ایمان رکھنا، لیکن ایمان پر تحقیق کرنا بھی اچھی بات ہے. تو ہم کئی مرتبہ فوکس کر لیتے ہیں اسی خطے کو، اور وہ خطہ ہے صرف اور صرف عراق کا، جس کو میں یوں کہوں گا میسوپوٹامیہ. جو میسوپوٹامیہ ہے یا میسوپوٹامیہ ہے، یا میں اس کو یوں کہوں گا کہ جو ایشیا کوچک کی جو سرزمین ہے، جس میں کویت ہے، ترکی ہے، ایران ہے، عراق ہے، ہم ان خطوں کو ہی صرف فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ بائبل نے تو شروع میں ان خطوں کی بات کی ہے. تو اس خطے سے یا اس زمین سے آگے بھی انسان ہیں، اور یہاں سے ہی ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے آگے انسان پہلا انسان کا اوریجن جو ہے، انسان کا جو آغاز ہے، وہ
इसी सरजमीन से मेसोपोटामिया से ही होता है। इंसान को पैदा वहां किया गया, इंसान को काम वहां पर दिया गया, लेकिन नस्लें तो फिर बड़ी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, मैं ग्लोबली आलमगीर बात कर रहा हूं, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूं। अभी मजहब नहीं है कोई भी, अभी इंसान अपनी इब्तदाई मनाजिल तय कर रहा है, स्कैटर्ड है, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर। जहां जहां इंसान को जो जो चीज मिली, जिस जिस का खौफ उसके अंदर आया, उसको उसने खुदा बना ली, उससे वो डरना शुरू हो गया, उसकी वो इबादत करना शुरू हो गया। बुतों की इबादत तो दरकिनार फितरत की इबादत की जाती है, बुत तो बनाई नहीं अभी किसी ने। अभी तो फितरत है ना, अभी तो फितरत को खुदा बनाया हुआ है। दरख्त को खुदा बना लिया, आग को खुदा बना लिया, बिजली कड़की है उसको खुदा मान लिया, और बारिश ने शिद्दत इख्तियार की, तूफान आ गया उसको खुदा मान लिया, शेर गरजा शेर को मान लिया, सांप आके काटने लगा सांप को मान लिया, और जिस जिस तरह चूहों को मान लिया। जो चीज इंसान को खौफ के अंदर लेकर आई, इंसान ने उसको खुदा मान लिया। सो दूसरे लफ्जों में मैं इसको और सादा करूंगा कि मजहब को जरा एक तरफ करके, मैं मजहब और इल्हामी किताबों को अब एक तरफ करके, मैं सिर्फ इब्तदाई इंसानियत की बात कर रहा हूं कि इंसान को खौफ की वजह से इंसान ने खुदा को जानने की कोशिश की। और कैसे जानने की कोशिश की, मैं आपको बताऊं। जानने की उन्होंने कैसे कोशिश की, इल्हामी सहाइफ तो पास मौजूद नहीं थे, इल्हाम तो मौजूद नहीं था, तहरीरी नुस्खाजात तो मौजूद नहीं थे, ना तौरात लिखी गई, ना ज़बूर लिखा गया, ना सहाइफुल अंबिया लिखे गए, ना इंजील लिखी गई, कुछ भी नहीं था। अभी शायद इब्राहिम भी पैदा ना हुए हों, इसहाक भी पैदा ना हुए हों, याकूब भी पैदा, उस जमाने से पहले की बातें कर रहा हूं। आदम से के बाद की बातें कर रहा हूं, जैसे आदम की नस्ल तरक्की करती है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं। तो अब मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान जो है वो खुदा की तलाश करता है। डर ने इंसान को खुदा की जानिब उसकी तवज्जो जो है वो करवाई, और उस डर की वजह से इंसान ने फितरत को खुदा मान लिया, इंसान ने फितरत की चीजों को खुदा मान लिया। नेचर के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उसकी वर्शिप करना शुरू हो गया। आगे बढ़ूंगा। अब जब खुदा की बात आती है, तो मैं जब अब क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं, जिस जमाने के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आए, मैं अब जरा थोड़ा सा उस जमाने पर आपकी तवज्जो को लेकर जाऊंगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अगले सेशंस के अंदर इसको और आगे लेकर जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए, उस वक्त सुनिएगा गौर से, तौरात लिखी जा चुकी है, ज़बूर लिखा जा चुका है, सहाइफुल अंबिया लिखे जा चुके हैं, गोया नबी भी आ चुके हैं, इल्हाम भी आ चुका है, और उन नबियों और इल्हामी किताबों ने तालीम भी दे दी है। और तालीम क्या दी है? खुदा की बाबत। अब एक तरफ जो है, अब तवज्जो फरमाइए, एक तरफ जो है फितरत को खुदा मान लिया, दूसरी तरफ फितरत के साथ साथ फितरत की अशकाल, जो इमेजेस हैं, जो उसकी तस्वीर हैं, वो डेवलप होना शुरू हो गई, बनाना शुरू कर दिया। और उसकी तस्वीर अगर आप कदीम तहजीबों का मुतालिया करें ना, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है, जो लॉस्टेड है, जो इस वक्त खत्म हो चुकी है, और वो पत्थरों के अंदर ही सिर्फ मौजूद थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने अब इनकी तहकीक करके उन पत्थरों के अंदर से तहजीबों को, जो मुर्दा हो चुकी है, जो माजी के मेजार हो चुके हैं, उनको वहां से निकाला और हम तक लेकर आए। और उन तहजीबों के मुतालिया से हमें आर्कियोलॉजी से मालूम होता है, या इल्म आसार कदीमा, आसारियाती इल्म से हमें इस बात पर से पर्दा उठता है कि उस जमाना के लोग बेशक्ल बेढंगे मूर्तियां बनाते थे, देवता बनाते थे। सो पहले इंसान जो बनी बनाई चीजें हैं उसकी पूजा करता रहा, फिर इंसान जैसे जैसे तरक्की करता गया, उन अशिया की अशकाल या शक्लें या इमेजेस बेढंगी, जिनकी कोई शबाहत ही नहीं है, ना कहीं जा रहा है, कान कहीं जा रहा है, जिस्म का अज़ा कैसे है, इसे कोई सरोकार नहीं है, अजीबो गरीब शक्लें। और ये ऐसे बेतरतीब, बेढोल और तरतीब चीजें जो थी, वो इंसान ने वजूद दिया, उनको देवता माना और उनको खुदा माना। जब ये जमाना चल रहा था, तो ये जमाना आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया, और लोग जो है अब इनकी तस्वीर बनाना शुरू हो गए, और इनकी तस्वीर की पूजा करनी शुरू हो गए। और फिर इस जमाने के अंदर
جب یہ بت پرستی اپنے نقطۂ عروج پر چلی گئی تو دوسری جانب خدا کے چنیدہ لوگ بھی کچھ تھے. اب میرے ساتھ رہیے گا تاکہ اس کو آپ تھوڑا سا معلوم کر سکیں. ایک طرف تو فطرت کے اندر لوگ جو ہیں وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اب امیج بنانا شروع ہو گئے ہیں، خدا کے دیوتا کو، معبود خدا کو بنانا ماننا شروع ہو گئے ہیں. اب دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب آدم ہے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے، میں پیچھے لے کر جا رہا ہوں آپ کو ہسٹری کے اندر. دوسری جانب آدم ہے، اور آدم سے اس کی اولاد پیدا ہوئی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے سیت کے ہاں آنوس پیدا ہوا. سیت کے ہاں آنوس پیدا ہوا، اور اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اس کا مطلب ہے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے والے، یا جو بغیر امیج کے، جس کو میں یوں کہوں گا کہ خوف ایک شخصیت کا اپنے دل کے اندر رکھنے والے، نادیدہ خدا، ان سین گاڈ جو ہے، جو نظر نہیں آتا، اس کی بھی پوجا جاری ہے. فطرت کے اندر چیزوں کی پوجا، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی بے ڈھنگی مورتیوں کی پوجا، اور اس کے ساتھ ساتھ زندہ یہوہ خدا کی عبادت اور پوجا بھی جاری ہے. اب یہ جو پوجا جا کرنے والے ہیں، یا یہ لوگ جو فالوور ہیں جن کا ذکر آپ بائبل مقدس کے پہلے اوراق کے اندر پائیں گے، یہ بہت کم لوگ ہیں. یہ کچھ زیادہ تعداد نہیں ہے، یہ محدود تعداد ہے، کم لوگ ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے، اس کے اپوزٹ جو ہے، بڑی ایک تعداد جو ہے، بڑی کوانٹٹی جو ہے لوگوں کی، وہ آئیڈل ورشپر ہو چکے ہیں. وہ نیچر کی پرستش کرنے والے ہیں، نیچر ورشپر ہیں وہ. تو اب آگے بڑھیں گے اور جانیں گے. زمانہ گزرتا گیا، نسلیں ختم ہوتی گئیں، بت پرستی عروج پر جاتی گئی، اور ایک زمانہ آیا کہ انسان کی بدی کے خیالات خدا تک پہنچے. اور جہاں، یاد رہے ایک بات اس کو نوٹ کر لیں، جہاں شریعت نہیں ہے نا، وہاں گناہ کی پہچان نہیں ہے. مثال اس کی میں دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. شریعت جو ہے، یا لا جو ہے، یا آئین جو ہے، یا کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ ایکچولی پہچان کرواتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کریں گے، اس کی وائلیشن کریں گے ان لاز کی، تو آپ کو اس کی پنشمنٹ ملے گی. اور اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو آپ خوشحال زندگی گزاریں گے. تو یہ تو تھا فارمولا شریعت کا، یہ تو تھا فارمولا لا کا، یہ تو تھا فارمولا جو خدا نے دیا کہ جہاں شریعت نہیں ہے وہاں پہچان ہی نہیں ہے گناہ کی. تو جہاں شریعت زبانی پائی جاتی ہے، اور وہ زبانی شریعت جو ہے وہ کتابوں کے اندر تو لکھی نہیں ہے. ابھی نہ تو میں نے بتایا تورات تو لکھی نہیں گئی، ابھی تو آدم اور حوا، سیت، انوس اور اس کے بعد کی نسلیں ہیں. تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ایسا زمانہ آیا کہ پوری دنیا کے اندر بت پرستی نے اتنا زیادہ عروج اختیار کیا، اتنا زیادہ عروج اختیار کیا کہ لوگ زندہ خدا کو بھول گئے. اور زندہ خدا کو بھول کر انہوں نے اپنی راہ و رسم اختیار کر لی. اب یہ راہ و رسم ان کی تھی کیا؟ میں نے آپ کو بتایا لا ہی نہیں ہے، قانون نہیں ہے. ہاں قانون یہاں ایک نقطے کی بات ہے، کہیں میں نے پھر بتاؤں. قانون ہے لیکن قانون دل کے اندر ہے، اور یہ وربل ہے، یہ ہے زبانی آئین جو آدم کو خدا نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا تھا. یاد رہے، آدم کو خدا نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا تھا، اور یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا آدم کے اندر تھا، اور آدم نے اپنے دل کے اندر اس کو رکھا، زبانی یاد کیا. اور اس کانسٹیٹیوشن کو خدا نے جب آدم کو بخش دیا، لاز دیے، خدا نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، تو اس نے اپنی جنریشن کو آگے یہ لاز جو تھے وہ پاس کر دیے. لیکن پھر یہ تحریر کے اندر تو تھے نہیں، یہ تو زبان کے اوپر تھے، یہ تو دل کے اندر تھے. اور پھر یہ جب چیز ہوتی ہے نا، جب بات آتی ہے زبانی قوانین اور آئین کی، تو یہ محدود ہو جاتے ہیں، یہ محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ریٹن فارم کے اندر تو تھے نہیں.
تو جو محدود انسانیت تھی وہ تو ان کو فالوور تھی، لیکن باقی نافرمانوں کا ایک گروہ جو تھا وہ تو نقطہ عروج پر چلا گیا تھا۔ اور اس وجہ سے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے زمین پر نظر کی اور اس نے دیکھا کہ انسان کی بدی کا شور جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور اس کا شور جو تھا وہ پڑا کس وجہ سے؟ میں نے آپ کو بتایا خدا کو چھوڑ دیا، غیر معبودوں کی پرستش ہے، اور آخر کار ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خدا نے طوفان نوح کو بھیج دیا اور صرف نوح اور اس کے خاندان کو بچایا۔ پھر اس کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے، اور کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، آل یعقوب، اور پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ، اس زمانہ کے اندر شریعت آئی ہے، اس زمانہ کے اندر خدا نے شریعت کے احکام دیے ہیں۔ اب جب شریعت خدا نے دے دی، اس کے اندر خدا نے آئین کے اندر لکھوایا کہ میں واحد خدا ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے ہے، اس کی کوئی مورت صورت نہ بنانا، میں خدا واحد ہوں۔ اب اس خدا کا جو ڈر تھا نا وہ بڑا زبردست تھا۔ اب جتنے معبود تھے باقی دنیا کے اندر غیر معبود، وہ سارے کے سارے ڈراتے تھے، خوف کی وجہ سے انسان خدا کو مانتا تھا۔ جب بات آتی ہے نا یہودیت کی، اب معافی کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں یہاں، یہودیت کے اندر بھی ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا جو ہے وہ جبار ہے، قہار ہے، جبر کرنے والا ہے، قتل و غارت کرنے والا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف اگر ایک بات بھی ہوئی ہے تو قومیں برباد کر دیں، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، نسلوں کو ختم کر دیا، مار ڈالو۔ اور یہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، یہ کوئی میں باہر سے باتیں تو بتا نہیں رہا آپ کو، خدا حکم دیتا تھا، یہوہ خدا، مار ڈالو سب کو۔ اور اس کی ریزن یہ بتائی جاتی تھی کہ یہ آئیڈل ورشپر ہے، یہ کسی اور کو مانتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کر بہت اور سادہ بات ہو جاتی ہے، اور پھر آگے جا کر خدا کہتا ہے کہ میں جیلسی خدا ہوں، میں حسد کرتا ہوں، میں غصہ کرتا ہوں، میں تو مار دوں گا اگر کوئی میرے خلاف اٹھے گا، اگر کوئی میرے اپوزٹ آئے گا، اگر کوئی میرا شریک آئے گا یا کوئی شرک کرے گا۔ اب اس کو سمجھیے گا، یہ میں صرف انٹروڈکشن کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ہوتا یہ ہے کئی مرتبہ ایسی ڈیسپریشن آ جاتی ہے کہ میرا ایک فکرہ لوگ اٹھا کے اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا اتنا ڈیسپریٹ نہ ہو جائیے گا، میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آج صرف میں انٹروڈکشن آپ کو دے رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آگے بھی بتاؤں گا۔ آج تو میں صرف اس کا ہسٹوریکلی انٹروڈکشن جو ہے وہ صرف آپ تک لے کر آ رہا ہوں۔ ابھی ببلیکل ڈیٹیل جو ہے وہ آگے چلے گی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے ڈینیل کی کتاب پر 27 گھنٹے اگر سرو کیے ہیں، تو یہ تو بھی خدا کی ذات کا آغاز ہی ہم کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آگے بڑھیں گے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح آئے تو خداوند یسوع مسیح نے آ کر خدا کا بھی تعارف دیا۔ تورات نے خدا کا تعارف دیا، زبور نے خدا کا تعارف دیا، صحائف الانبیاء نے خدا کا تعارف دیا، نبی پیغمبروں نے خدا کا تعارف دیا، اور خدا کو جبار، قہار، مار ڈالنے والا، تباہ کرنے والا، جس کے نتنوں کے اندر سے آگ نکلتی ہے، جو جلال سے معمور ہے، جو جب وہ اٹھتا ہے تو ازلی پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتے ہیں، چٹانیں تلک جاتی ہیں، سیلاب اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں، اجرام اس کی حرارت کی شدت سے پگھل جاتے ہیں۔ تو یہ تعارف خدا کا بیان کیا گیا، اور اس تعارف کے ساتھ انسان کا خدا کے ساتھ گیپ، میں نے پہلے بتایا تھا شروع میں، ڈر جو ہے نا، ڈر سے خدا کی جانب آئے ہیں۔ اب جب خداوند یسوع مسیح آئے تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں بات کروں گا کرسچن فیتھ کی۔ میں نے یہ تھوڑا سا ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتایا، ابھی اس کی ڈیٹیل اور بھی بتاؤں گا میں۔
اب جب خداوند یسوع مسیح آئے تو خداوند یسوع مسیح نے آ کے خدا کا جو تعارف دیا، ہم مسیحی تو اس کو ہی مانیں گے. ہم مسیحی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات، زبور، صحائف الانبیاء، اور جتنے نبی آئے ہیں قدیم، چاہے ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، آل یعقوب ہوں، مقدس حزقیل ہوں، مقدس دانییل ہوں، مقدس حنانیل ہوں، مقدس میسائیل ہوں، مقدس عزریل ہوں، یا مقدس یسایہ ہوں، مقدس یرمیہ ہوں، مقدس حبقوق ہوں، مقدس نحمیہ ہوں، مقدس عزرا ہو، مقدس ناہوم ہو، کوئی بھی ہو، ملاکی ہو، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں. لیکن جو حرف آخر ہے نا کرسچینٹی کے لیے، یا میں یوں کہوں گا دین مسیحیت کے لیے جو حرف آخر ہے، فل سٹاپ جو ہے، جس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح. سو خداوند یسوع مسیح کی زبان سے جو الفاظ خود انہوں نے ادا کیے، ہم اس کے بعد جو ہے کسی لفظ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور مسیح یسوع کی ذات طیبہ کے اندر سے جو ان کی سننا ہے یا سنت ہے، سنت میں یوں کہوں گا طور طریقہ ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے حرف آخر ہے. ان کا اٹھنا ہمارے لیے حرف آخر ہے، بیٹھنا، لیٹنا، چلنا، معجزات کرنا، اور ان کا بولنا. آپ کا ایک ایک جو طرز عمل ہے، اس پر مسیحی ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی ذات کے اندر اور اپنے ایمان کے اندر اس کو اتم درجہ دیتے ہیں. اور فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ہے. فائنل ڈیسیژن اور کوئی نہیں ہے. نہ قدیم نبیوں میں سے، جس کا آغاز تورات سے ہو کر صحائف الانبیاء تک ہوتا ہے، ان میں سے کسی نبی کو ہم فائنل ڈیسیژن جو ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کا لیتے ہیں، کسی اور نبی کا نہیں لیتے ہم. پھر جو کرسچن ہے، جو فائنل چیز ہے ہمارے لیے، وہ نہ تو تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ صحائف الانبیاء ہے. فائنل خداوند یسوع مسیح ہے. یہ جتنے صحائف ہیں، اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے، پھر میں آگے اس کی آگے بتاؤں گا، کیونکہ آگے بڑی باتیں ہیں جو اب میں نے اس کو کلیئر کرنا ہے. جتنے نبی ہیں اور جتنی کتابیں ہیں، اس کو نوٹ کریں، جتنے انبیاء ہیں اور جتنی کتابیں آئی ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں بطور مسیحی، بطور کرسچن، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے یہ ایک روڈ میپ ہے، یا میں یوں کہوں گا کہ ایک نقشہ ہے جس کے اوپر چل کر ہم آہستہ 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 کرائسٹ تک آتے ہیں، مسیح تک آتے ہیں. اور جب مسیح آ جاتا ہے دین فل سٹاپ ہو جاتا ہے، وہاں ختم ہو جاتا ہے ہمارے لیے. وہاں ہمارا دین مکمل، ہمارا ایمان مکمل، ہماری چیزیں وہاں مکمل ہو جاتی ہیں. اب آگے میں بڑھوں گا. خداوند یسوع مسیح جب آئے تو خداوند یسوع مسیح نے آ کر جب وہ آئے تو یہودیت مذہب کے اندر وہ پیدا ہوئے. دین یہود کے اندر جب مسیح پیدا ہوئے تو دین یہود کا جو اس زمانے کے اندر اور آج کے زمانے کے اندر بھی تقریباً سیم ہی ایمان ہے. دین یہود ایک ایسا مذہب ہے جس نے خدا کی توحید پر زور دیا. یہ یاد رہے، خدا کو وحدہ لا شریک کہا، اس کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں کہا. بعد میں دین اسلام نے آ کر اس کی پریچنگ کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے، خدا کی ذات کا انٹروڈکشن جو ہے، اس کی وحدانیت کا جو تعارف ہے، وہ صرف اور صرف اس بت پرستی کے عالم کے اندر جب چاروں اطراف شرک، بت پرستی، جادوگری، لادینیت اور خدا سے دوری نظر آتی ہے تو الہام خداوندی جناب کلیم اللہ موسیٰ پر خدا نے ظاہر کیا اور اس سے کہا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا اور یہ آل اسرائیل کو سکھا دے، یہ آل اسرائیل کو میسج دے دے. اور اس میسج کو لے کر
خدا کی ذات طیبہ نے قوم کو چن لیا اور قوم کو فضیلت بخش دی، اور قوم سے کہا، اور میں یہ یہودیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہودیت سے کہا کہ اب انٹروڈیوس کرواؤ خدا کو، تعارف کرواؤ خدا کو متعارف کروانا ہے۔ کہاں جی متعارف کروانا ہے؟ قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، امتوں کے اندر، کارنر ٹو کارنر، اکراس دا ورلڈ۔ آپ یہ سمجھیے اس بات کو، اکراس دا ورلڈ۔ تعارف کیا کروانا؟ تعارف یہ کروانا ہے، میسج یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اونلی ون گاڈ، صرف ایک خدا ہے، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی بت، نہ کوئی معبود، کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک خدا کے میسج ہے۔ چلیں شروع ہو جائے دینا۔ تو خدا نے جب یہ میسج دیا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس زمانے کے اندر سارے طرف تو شرک ہی ہے، ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، دیویاں، دیوتا، فطرت، پتہ نہیں کیا کیا بت پرستی، لادینیت ہے۔ تو یہ میسج جب سب سے پہلے دنیا کے اندر بریک کیا گیا تو یہ تورات کے ذریعہ سے ہوا۔ اب اس لیے یہودی تورات کے اندر لکھا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے نا، اب ذرا توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا میری بات، اس کی تصدیق جو ہے، یا اس کو اس کو میں کہوں گا کہ اس کے اوپر جو سیل کی ہے نا، ان باتوں پر جو میں کرنے جا رہا ہوں، وہ خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، یا اس کو ویریفائی کیا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اب یہ بات تھی کیا؟ آقا نے، خداوند نے ایک دن امت اسرائیل کے علماء اور مشائخ کے ساتھ کلام کیا، اور ان علماء مشائخ کو آپ فرماتے ہیں کہ افسوس تم پر۔ کس بات کا جی؟ افسوس تم پر۔ بھائی کس بات کا افسوس؟ میتھیو چیپٹر 23 verse 23، افسوس تم پر کہ تم ایک، یہ 23 نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے اوپر ہے تھوڑا سا، افسوس تم پر کہ تم ایک مرید کو مرید بنانے کے لیے، ایک شخص کو تم اپنا فالوور بنانے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو۔ یعنی کہ جوش جو تھے، وہ جو خدا کا انٹروڈکشن تھا اتنی شدت کے ساتھ دیتے تھے کہ وہ کس کو، خشکی کا اور تری کا۔ خشکی سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس زمانے کے اندر رتھ تھے، اس زمانے کے اندر گھوڑے تھے، اس زمانے کے اندر پہیا تو آزاد ہو چکا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں جب اسرائیل جو ایجپٹ کے اندر تھے، مصر کے اندر تھے، اس زمانے میں رتھ تو موجود تھے، اور اس سے پہلے بھی رتھ موجود تھے، سو پہیا اس سے پہلے موجود تھا۔ سو خداوند نے کہا کہ تم پہیے کو استعمال کرتے ہو، اور یہ پہیا جو ہے، ویل جو ہے، یہ سڑکوں کے اوپر چلتا ہے، اور تم ٹریول کرتے ہو کراس دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر ٹریول کرتے ہو، خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور پھر تری کا مطلب ہے پانی، تو پانی کے اندر سفر کرتے ہو، جہازوں کے اوپر، کشتیوں کے ذریعہ سے، بھیڑوں کے ذریعہ سے، اور کرتے کیا؟ میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہو۔ یہ میسج تو دیا تھا خدا نے جوش کو، جوڈائزم کو، اور جوڈائزم کو میسج کیا تھا؟ اونلی ون گاڈ، ایک خدا، وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو لا ثانی ہے، جو لا فانی ہے، جو لا مبدر ہے، جو لا محدود ہے، جو ہماجا ہے، جو ہماگیر ہے، جو حاضر و ناظر ہے، جو ایک ٹائم پر ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور اس کی تصدیق جناب داؤد نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا خداوند اگر میں پنکھ لگا کر اڑ کر سمندر کے پار چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے، اگر میں آسمان پر چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے، اگر میں پاتال میں چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اے خداوند تو نہیں ہے؟ سو ہر جگہ تو حاضر و ناظر ہے، موجود ہے۔ تو یہ تصدیق تو جناب داؤد نے بھی کی، اور یہ بھی یہودی ہے۔ سو بات جو یہ ہے کہ یہودیت کے اندر تصور خدا جو تھا وحدہ لا شریک تھا، اور یہ سب سے پہلے دنیا میں کسی کتاب کو اگر ملا ہے
کسی نبی کو اگر ملا ہے، کسی پیغمبر کو اگر ملا ہے، کسی رسول کو اگر ملا ہے تو وہ آل ابراہیم ہے، وہ آل ابراہیم ہے۔ اور ابراہیم کو بھی اگر یہ تصور ملا تھا تو ان کو بھی عراق سے، میسوپوٹامیہ سے نکالا اسی لیے گیا تھا کہ وہ واحد خدا کی عبادت کرے، وہ لا شریک خدا کی عبادت کرے، شرک کے ساتھ نہیں۔ تو یہ تصور تو یہودیت کا تھا۔ اب جب خداوند یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے تو یہ تصور جو ہے بطور مسیح، یا دوسرے لفظوں میں اس کو میں یوں کہوں گا بطور یسوع، کیونکہ مسیح تو تھوڑا اور آگے آ جائیں گے۔ بطور یسوع، یسوع یہودی ہیں۔ میں خداوند خود استعمال نہیں اس جگہ پر کیا، میری عادت ہے کہ جہاں میں یسوع نام لیتا ہوں وہاں خداوند میں ضرور استعمال کرتا ہوں، صدقے جاؤں یہ ہے ہی اس قابل کہ ان کے ساتھ خداوند ہی لگانا پڑتا ہے مجھے، کیونکہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر، آدمیوں میں سے تو کسی دوسرے کو کوئی نام ہی نہیں بخشا گیا، سو ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے، اس لیے خداوند لگانا واجب ہے۔ اور آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، جب آپ یسوع کے ساتھ خداوند لگائیں گے بلیسنگ ڈبل ہو جائیں گی، برکتیں ڈبل ہو جائیں گی، بخششیں ڈبل ہو جائیں گی، آپ کی وافر آپ کے پاس آئیں گی برکتیں۔ لگائیں تو صحیح یسوع کے ساتھ خدا۔ سو اینیو، تو یسوع بقول میں یہ بقول اناجیل اور بقول یہودیت، بقول میں یہ کہوں گا مقدسہ مریم اور بقول اس معاشرے کے، یسوع لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ سو یسوع بنیادی طور پر یہودی ہیں، یہودی مذہب کے اندر پیدا ہوئے، اور انجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انجیل کے اندر پالوس رسول گلشین کے خط کے اندر لکھتے ہیں، گلیشین چیپٹر 4 ورس 4، گلتیوں کا خط 4 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے، عورت سے آئے، شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح جب شریعت کے ماتحت ہوئے تو یہودی پیدا ہوئے۔ تو بطور یہودی آقا کو جو سب سے پہلی بات سکھائی گئی تھی، اب میں بطور انسان بات کر رہا ہوں یہاں، کیونکہ ابھی تک لوگوں کو پتا کوئی نہیں تھا سوائے مقدسہ مریم کے۔ مقدسہ مریم یہ جانتی تھی کہ یہ روح القدس سے پیدا ہوا اور وہ ان باتوں کو دل میں رکھ کر غور کیا کرتی تھی، لیکن باقی معاشرے کے اندر تو مسیح کو جس طرح عام بچوں کی پرورش ہوئی ہے ویسے ہی ہونی تھی۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا، اور خداوند، لوک چیپٹر 2 ورس 52، اور خداوند کا دکامت انسان اور خدا، یہاں لفظ میں خداوند اس لیے بول رہا ہوں، یہاں ویسے لکھا یسوع ہے، اور یسوع کا دکامت میں خدا اور انسان کی پہچان میں بڑھتا گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ سکولنگ بھی کر رہا تھا، مدرسوں کے اندر بھی گیا، مدرسوں کے اندر بھی پڑھے، اور مدرسوں کے اندر اور گھر کے اندر ایک ہی بات سکھائی جاتی تھی، اور وہ تھا آئین، وہ تھا قانون، اور وہ تھا انٹروڈکشن آف گاڈ، خدا کا تعارف۔ اور خدا کا تعارف کیا تھا؟ خدا کا تعارف یہ تھا کہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے جب جناب مسیح نے پریچنگ شروع کی نا، تبلیغ شروع کی، تو آپ کی تبلیغ کے اندر بھی یہی چیزیں چھلکتی ہیں، یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جناب موسیٰ نے تعارف دیا خدا کا اہل اسرائیل کو، اہل اسرائیل نے تعارف دیا دنیا کو خدا کا، اس کی وحدہ لا شریک ہونے کا، اور پھر یہی تعارف جو ہے جناب مسیح نے کروایا۔ آپ نے فرمایا، سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے، وحدہ لا شریک، ایک واحد خدا ہے۔ تو اسے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اب آخر میں، آج کے سیشن کے آخر میں ایک خاص چیز کو اور کھولنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ سیشن کا آغاز کریں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے
تو تعارف تو آپ کروا رہے ہیں وحدہ لا شریک خدا کا، اور مخاطب آپ کے کون ہے؟ اب ذرا توجہ فرمائیے اور اس مس انڈرسٹینڈنگ سے بھی باہر آئیے۔ آپ کے مخاطبین جو ہیں وہ ہیں اہل یہود، یا آپ کا آڈینس جو ہے وہ جوش ہے، تو آپ خطاب کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند خدا ایک۔ اب ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اب ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ فکرہ کہنے کی کہ سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند ایک خدا؟ کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ کو کہ آپ عرش معلی سے، آسمان سے، سورگ سے انسانی روپ لیں، روپ دھارے انسان کا، اگرچہ آپ خدا کی صورت پر ہیں اور خدا کی خداوندی کو آپ نے اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور انجیل فرماتی ہے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی، ایک عرش معلی سے آئے اور آ کے تعارف کیا کرواتے ہیں؟ سن اسرائیل، ہمارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو یہ تعارف تو پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ کون سا نیا تعارف ہے جی؟ کون سی نئی تعلیم ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے؟ جناب مسیح اگر تعلیم دے رہے ہیں تو کون سی نئی تعلیم دے رہے ہیں؟ یا تو کوئی نئی بات آگے بتائے نا کہ جی ہمارا خدا یہ ہے، نہیں بتائی نئی بات ابھی تک تو صرف یہ کہہ رہے ہیں سن اے اسرائیل، میرا آڈینس، میرے لوگوں سنو، ایک خدا ہے۔ سو جتنے انبیاء و مرسلین آئے، جب جناب ابراہیم کو کسدیوں کی اور سے، عراق سے، مسوپٹامیا سے، بابل سے، اور سے ہجرت کرنا پڑی، تو ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ ہجرت کی وجہ بھی تو توحید ہی تھی، ہجرت کی وجہ بھی تو شرک نہ کرنا تھا، ہجرت کی وجہ بھی تو یہ تھی کہ غیر معبودوں کے آگے نہیں جھکنا، اور ان کے جو ابا جی ہیں، ان کے والد جو ہے تارا جو ہے، وہ ان کے ساتھ ان کے وہ اس ایمان میں شامل ہو کر نکلے ہیں۔ تارا ان کے ایمان میں شامل ہو کر واحد خدا کی وحدانیت پر ایمان لا کر عراق کو چھوڑا ہے، بت پرستی کی اماجگاہ سے نکلے ہیں۔ تو پھر اس سلسلے کے اندر جتنے نبی آئے، توجہ فرمائیے، سلسلہ ابراہیم کے اندر، آل اسرائیل کے اندر جتنے بھی انبیاء و مرسلین جناب مسیح سے پہلے آئے، ان کا نقطہ تعلیم اور مرکز تعلیم ایک ہی تھی، اور وہ تھا انٹروڈکشن آف گاڈ، خدا کا تعارف۔ تو مسیح نے اسی تعارف کو ریوائز کر دیا، اسی تعارف کو دوبارہ بتا دیا۔ تو جتنی کتابیں ہیں، آپ تورات کا ایک ایک فقرہ پڑھ لیں، زبور کا ایک ایک فقرہ پڑھ لیں، صحائف الانبیاء کا ایک ایک فقرہ پڑھ لیں، انبیاء و مرسلین کی تعلیمات اور انبیاء و مرسلین کی سوانح حیات، ان کی لائف سٹوری، ان کی بایوگرافی، ان کی ایجوکیشن، ان کی پریچنگ، سب کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ ان کا جو مرکز ہے نا، محور ہے، سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا۔ اور وہ خدا جس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، جس کی کوئی صورت نہیں ہے، جس کی کوئی مورت نہیں ہے، جس کا کوئی بت نہیں ہے، جو فطرت کو بنانے والا ضرور ہے لیکن فطرت کے اندر کوئی جانور جو ہے وہ نہیں ہے، نہ کوئی شیر خدا،
نہ کوئی چوہا خدا، نہ کوئی نیولا خدا، نہ کوئی سانپ خدا، نہ کوئی تھنڈر خدا، نہ کوئی بجلی خدا. نو. جوش نے آ کر جوش کے جتنے آل اسرائیل کے اندر انبیاء آئے، کتابیں آئیں، مرکز تو ایک ہی رہا، نقطہ تو ایک ہی رہا. اور پھر جب جناب مسیح آئے تو جناب مسیح نے بھی تو آ کر وہی تعلیم دی جس کو وہ خشکی کا دورہ کر کے کر رہے ہیں اور تری کا دورہ کر کے، یعنی ٹریول کر رہے ہیں بائی روڈ اور بائی سی، دونوں طریقے سے. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، یہ اسٹڈی بڑی لینتھی ہے، بڑی لمبی ہے، آہستہ آہستہ کر کے میں آپ تک لے کر آؤں گا، لیکن میں صرف آخری چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. خداوند یسوع مسیح جب آئے تو آ کر آپ نے کیوں یہ بات کہی، اس کی ایک بنیادی وجہ سن لیں، اس کا سیاق و سباق سن لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیوں خداوند نے کہا کہ سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے. جو مسیحی ایمان ہے نا، اب میں تھوڑا اس کو اور الیبوریٹ کرنے لگا ہوں. جو مسیحی ایمان ہے، یا میں یوں کہوں گا جو کرسچن فیتھ ہے، وہ یہ ہے، ہم مسیحی یہ مانتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ مانتے ہیں، ببانگ دخل مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں، تلوار کی دھار پہ مانتے ہیں، چاہے ہمارے سر قلم ہو جائے پھر بھی مانتے ہیں، چاہے ہمارے بدن کے اندر سے خون کا آخری قطرہ نچوڑ لینا پھر بھی ہم یہی مانتے ہیں. اور اس ایمان پر لوگوں نے اپنے بچوں کو زندہ جلوایا. ماؤں نے اس ایمان کے لیے اپنے بچوں کو آروں پر کٹنے دیا. شوہر، بیویاں، بچے، مائیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کا خون ہوتے دیکھتے رہے، لیکن اس ایمان پر قائم رہے. اب وہ ایمان میں بتانے لگا ہوں جس کی قیمت ہم ادا کرتے ہیں. اب میں وہ ایمان بتانے جا رہا ہوں جس کے لیے ہم ہر روز قیمت ادا کرتے ہیں. ہم وہ ایمان جو چٹان سے بھی مضبوط ہے. اور وہ ایمان ہے کیا؟ وہ ایمان یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے نا، جو میرے خداوند ہیں، جو آپ کے خداوند ہیں، یہ جتنی کتابیں لکھوائی گئی نا، تورات، زبور، صحائف الانبیاء، ان کو دینے والے، یا میں یوں کہوں گا کہ الہام بخشنے والے، یا میں یوں کہوں گا کہ اس کو لکھوانے والے جو ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح. دوسری بات، جتنے انبیاء و مرسلین آئے ہیں، یہ میں دین مسیحیت کے ایمان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ اس ایمان کو پروو بھی کرتے ہیں. صرف ایمان خلا میں نہیں ہے، ثبوت کے ساتھ ہے. جتنے انبیاء و مرسلین آج تک دین یہودیت کے اندر آئے ہیں، یا آل ابراہیم کے اندر انبیاء و مرسلین کا جو سلسلہ چل کر جناب مسیح تک آیا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہر نبی کے اندر، ہر پیغمبر کے اندر، ہر رسول کے اندر خداوند یسوع کا روح کام کرتا تھا. توجہ کیجئے گا اس پہ. ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول جو اہل اسرائیل کے اندر آئے، ان کے اندر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا روح کام کرتا تھا. آگے ایمان کو اور الیبریٹ کروں گا. ہر نبی، ہر پیغمبر آل اسرائیل کا مشتاق تھا، اشتیاق تھا، اس کو ڈیزائر تھی، اس کی وش تھی اس کی کہ وہ چہرائے مبارک خداوند یسوع مسیح کا دیکھ سکے. غور کرتے تھے کہ آپ کا دیدار اقدس یا آپ کی چہرے کی جھلک ہم پر پڑے، ہم اس کو دیکھ سکیں. تو یہ ہے مسیحیوں کا ایمان، یہ ہے دین مسیحیت کا
फंडामेंटल फेथ, बुनियादी अकीदा किताबें मसीह ने लिखवाई। नबियों के अंदर खुदावंद का रूह था, यीशु मसीह का रूह था, और नबी सारे खुदावंद यीशु की राह देखते थे, उसके चेहरे को देखने के मुश्ताक थे। तो अब वह फिर वापस चलेंगे वहीं कि सारे नबियों ने, सारे पैगंबरों ने जो आले इस्राइल से आए हैं, एक ही तो बात कही है, खुदा वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। तो जब आप आए तो आपने आकर दुनिया को मुखातब नहीं किया, सब तवज्जो फरमाइए, दुनिया को मुखातब नहीं किया। सुन ऐ इस्राइल, हमारा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। तो भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, ऑडियंस, जितने भी अक्रॉस द वर्ल्ड मुझे सुन रहे हो, कौन सी नई बात की? हां, क्या बाकी जितने नबियों को पैगाम दिया वो सही कम्युनिकेट नहीं कर सके? कि आपको जरूरत महसूस हुई अर्शे मुअल्ला से आने की और आकर कहने की कि सुन इस्राइल, हमारा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा आपको इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेकर जाऊंगा और फिर कल नेक्स्ट जो है यहीं से शुरू करें, नॉट कल लेकिन नेक्स्ट, जितना जब नेक्स्ट वीक में हम इसको यहीं से शुरू करेंगे। आगे ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो जूश जो था ना, पहली बात, यहूदी खुदा से दूर हो चुके थे। ये याद रख ले, ये याद रख ले, कहीं इसको अपने जहन के किसी कोने के अंदर डाल लें। ये जिस बाइबल के अंदर जिन यहूदियों के पास बाइबल थी ना, मैं नबी पैगंबरों की बात नहीं कर रहा, मैं अवामुल नास की बात कर रहा हूं, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूं, मैं फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अंबियाओं मुरसलीन की तालीमात के जामन बने हुए हैं और उसके जो मुहाफिज बने हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको तालीम दी कि चलो ट्रैवल करो, और इसलिए जनाब मसीह ने कहा अफसोस तुम पर। मैसेज देने के लिए भागते तो हो लेकिन देते गलत हो, क्योंकि अफसोस तो गलत के लिए किया जाता है ना। अफसोस तुम पर, एप्रिसिएशन बीच में, अफसोस के साथ एप्रिसिएशन है। अफसोस तुम पर कि एक शख्स को मुरीद करने के लिए खुशकी और तरी का मतलब है कि ये इनके लिए एप्रिसिएशन है। खुशकी और तरी का दौरा करते हो और फिर जब वो मुरीद हो जाता है तो अपने से दुगना उसे जहन्नुम का वारिस बना देते हो। इसलिए अफसोस। क्यों जहन्नुम का वारिस बना देते हैं? क्यों? इसलिए कि यहूदी खुदा की वहदानियत और खुदा के तसव्वुर को मसह कर चुके थे, खराब कर चुके थे। वो तसव्वुर जो खुदा ने किताबों के अंदर दिया, तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, सहाइफुल अंबिया के अंदर दिया, उसको खराब कर चुके हैं। और उसके साथ अमेज़श की। क्या अमेज़श की? अब आप सलातीन की किताब का और तवारीख की किताबों का, सलातीन की कुतब, द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स एंड द बुक ऑफ किंग्स का मुतालिया करते हैं, क्रॉनिकल्स एंड किंग्स का मुतालिया करते हैं, तो आपको बड़ी खूबसूरती के साथ यह बात मिलेगी कि यहूदी जो है वो अल एलानिया जिंदा वाहिद खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा कर रहे हैं। तो यह मैं उस मुआशरे की बात अभी कर रहा हूं जिस मुआशरे के अंदर मसीह आए और तालीम का आगाज हुआ। अभी तालीम का आगाज ही मैंने किया, अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं उस मुआशरे को। सो ये मुआशरा जिसके अंदर मसीह पैदा हुए, ये नहायत ही शिर्क करने वाला मुआशरा था। अब मुश्किल तो है बहुत से क्रिश्चियंस लोगों को भी
کیونکہ ہم کرسچن جتنے ہیں نا، ہم جوڈائزم کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے نہ تو کوئی بری بات سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی بری بات کی جائے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جو کلام کہتا ہے، جو بائبل کہتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. جو پریسٹ کہتا ہے نا، یا جو ایونجلسٹ کہتا ہے، یا جو کہ بڑا اسکالر آ کے پریز کرتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس کو مانتے ہیں جو کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. اور بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ جو ہیں، جو یہودی ہیں، اس زمانہ سے پہلے بھی، مسیح کی آمد سے پہلے، آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے پہلے بھی یہودی جو تھے، ان کے اندر ریلیجس کرپشن نقطۂ عروج پر آ چکی تھی، اور وہ خدا کو چھوڑ کر بہت محدود تعداد کے اندر خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور ایک بڑی تعداد جو تھی وہ آئیڈل ورشپ پر ہو چکی تھی اور کرپشن شروع کر دی تھی. انہوں نے وہ دیویوں کو، دیوتاؤں کو، معبودوں کو، بال کو، استرات کو، ملکون کو، اور سدونیوں کی دیویوں کو، اور جتنی بھی ہتی دیوتا، امونی دیوتا، موابی دیوتا، اور جتنی آج تک تہذیبیں ختم ہو چکی ہیں، یہودیت کے اندر کوئی ایسی تہذیب کا بت نہیں تھا جس کو یہودیوں نے پوجا نہیں ہے. آن دا ریکارڈ، آن ایئر، یہ میں بات کہہ رہا ہوں، جس کو یہودیوں نے نہ پوجا ہو، جس کی یہودیوں نے پوجا نہ کی ہو، تو یہ خدا کے تصور کو کیا آپ ہمیں دیں گے؟ پھر میں کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں پھر بتا رہا ہوں، اس کو خدا را، مسیحی قوم سے میں یہ کہہ رہا ہوں، خدا را، اس کو مکس نہ کر دیجئے گا. اور میرے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر لوگوں کو یہ نہ پیش کرو کہ بھائی صاحب کی کہہ رہے ہیں. میں اس کو میں کلیئر کر رہا ہوں. میں تورات کی بات نہیں کر رہا، میں زبور کی تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں صحائف الانبیاء کی تعلیم کی بات نہیں کر رہا. میں قوم کے اندر جو تعلیمات اس سے باہر رائج ہو چکی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور ان تعلیمات کے اندر یہ تھا جو انہوں نے سیلف میڈ بنائی تھی، اپنی بنائی تھی، باقی قوموں سے متاثر ہو کر بنائی تھی. وہ یہ تھا کہ خدا کو یہ بھول کر اور اپنی دیوی دیوتاؤں کو، اور یہ ان کے اپنے نہیں تھے، یہ باقی قوموں کے اندر سے تھے. اور اس لیے خدا نے جب اسرائیل کو نکالا نا ملک مصر کے اندر سے، یہوہ خدا نے، تو یہوہ خدا نے انتباہ دیا تھا، ہائی الرٹ کیا تھا. اور الرٹ کیا دیا تھا کہ جب تم ان ممالک کے اوپر قبضہ کرو تو ان کے بتوں کے آگے نہ جھکنا، اور نہ ان جیسے کام کرنا، نہ ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا، نہ ان کی تہذیب کو اڈاپٹ کرنا، نہ ان کے مذہب کو اڈاپٹ کرنا، نہ ان کی سوسائٹی کو اڈاپٹ کرنا. کرنا کیا ہے؟ تم نے ان سے الگ رہنا ہے، کیونکہ تمہارے پاس تو میسج ہے. اور میسج کیا ہے؟ وحدانیت کا میسج ہے. اس کو تم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو بجائے اس کے کہ اسرائیل مصر سے نکل کر آ کر اس میسج کو کمیونیکیٹ کرتا، اس میسج کی بجائے انہوں نے اپنی اولادوں کو ہی غلط تعلیم دے کر خدا سے دور کر دیا. تو یہ ماحول جو تھا، مذہبی ماحول جو تھا، کرپٹ ہو چکا تھا. ایک بڑی تعلیم، تصور خدا اسرائیل کے اندر شرک کے ساتھ تھی. مشرک ہو چکے تھے، شرک کر رہے تھے، دیویوں کو، دیوتاؤں کو، معبودوں کو پوجا پاٹ، یہ ان کا وتیرہ تھا. انہوں نے تو ہیکل کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے تو بڑے بڑی جگہیں جہاں زندہ خدا کی ورشپ کی جاتی تھی اس کو نہیں چھوڑا تھا. کسی نے اپنی یسرت بنا لی، کسی نے اپنی لاٹ کھڑی کر لی، کسی نے اپنے نام سے بت تیار کر لیا، کسی نے خدا کے مذبح کے اوپر خود قبضہ کر لیا. عجیب و غریب سٹوریز ہیں ان کی. اور یہ میں ہوا سے نہیں بتا رہا، اور نہ ہی میں ان سے نفرت کر کے بتا رہا ہوں. یہ بائبل مقدس کے اندر انبیاء و مرسلین نے ساری سٹوریز لکھی ہوئی ہیں. پیج ٹو پیج آپ سلاطین کی کتاب اور پیج ٹو پیج آپ تواریخ کی کتاب، دا بک آف کرونیکلز اینڈ کنگز، پیج ٹو پیج پڑھیں، سارا کچھ سمجھ آ جائے گی آپ کو. ساری سٹوریز، سارے نقشے آپ کو سمجھ آ جائیں گے.
اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا نیشن کے اندر؟ بربادی، تباہی، ذلت، رسوائی، اور پھر ان کے اندر فرکشن آ گئی۔ اب یہ مذہبی طور پر ڈویژن آئی ان کے اندر، کوئی فرقہ بن گیا ہے، کوئی کسی فرقے، کوئی اپنے آپ کو صدوقی کہنا شروع ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو ہروتی کہنا شروع ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو فقیہ کہنا شروع ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو فریسی کہنا شروع ہو گیا۔ سو یہ فرقوں کا انبار لگ گیا۔ تو جب جناب مسیح آئے نا تو فرقوں کا تو انبار لگا ہوا ہے۔ یہاں تو ڈینومینیشنز ہی ڈینومینیشنز ہے، ریلیجن کرپشن بہت زیادہ۔ میں تورات کی بات نہیں کر رہا، میں صحائف کی بات نہیں کر رہا، وہ منوعاً محفوظ ہیں۔ میں قوم کی بات کر رہا ہوں، ان کی کرپشن کی بات کر رہا ہوں۔ میں ریلیجس لیڈر اور پولیٹیکل لیڈر دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں لیڈرز کرپٹ نظر آئیں گے آپ کو ان کتابوں کے اندر، اور یہ واحد بائبل ہے جس نے حقیقت کو کھول کے بیان کیا دونوں کی کرپشنز کو۔ ریلیجس لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز قوم کو کرپٹ کر کے رکھ دیا۔ تصور خدا تھا ہی کہاں؟ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس معاشرے کے اندر، ایسے خراب معاشرے کے اندر میرے آقا کی پیدائش ہوئی، جہاں خدا کی خداوندی کے اس میسج کو مسخ کیا۔ اب جب خداوند یسوع مسیح آئے تو خداوند یسوع مسیح نے آ کر اسرائیل کو انتباہ دی، ان کو دوبارہ یاد دہانی کروائی کہ سننا اسرائیل، یہ مسیحیوں کو نہیں کہہ رہے، وہ یہ ابھی کرسچنز کے ساتھ وہ کلام نہیں کر رہے، ابھی کرسچینٹی کی تو بنیاد ہی نہیں ہے جی۔ آپ یہودیوں کے پاس آئے اور آپ نے آ کر فرمایا، ابھی سنیے، اس کو مس گائیڈ نہ کریں کسی کو بھی۔ اور یہ کئی مرتبہ جو غیر اقوام کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غیر مسیحی ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کلپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی آپ پادری صاحب دا ایمان۔ سنیے غور سے، بائبل مقدس سے بیان کرتی ہے کہ جب خدا یسوع مسیح آئے تو خدا یسوع مسیح نے آ کر کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا، میں اسرائیلیوں کو بتانے آیا ہوں کہ پہلے سنو کہ خدا ایک ہے، اس کا تعارف دیا۔ سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند خدا واحد خدا ہے، کرسچینٹی کے ساتھ مخاطب نہیں ہے۔ گو اناجیل کے اندر رقوم کیا گیا، کیونکہ آپ کا ایک ایک فکرہ لکھا گیا جو شاگردوں نے لکھ دیا۔ آپ نے کہا اسرائیل سن، ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ تو یہ آپ نے تصدیق کی تورات کی، آپ نے تصدیق کی زبور کی، آپ نے تصدیق کی صحائف الانبیاء کی، آپ نے تصدیق کی انبیاء و مرسلین کی، آپ نے تصدیق کی رسولوں کی، آپ نے تصدیق کی بزرگوں کی، اور آپ نے اس ایمان کی تصدیق کی جو نسل در نسل ایک ہی امت کے پاس تھا اور اس کا نام اسرائیل تھا۔ اس کو دوبارہ یاد کروایا کہ بھائیو سنو، ہمارا خدا تو ایک ہے، کہاں جا رہے ہو دیویوں کے پاس، دیوتاؤں کے پاس، معبودوں کے پاس؟ واپس آؤ، یہ خدا ہے۔ انجیل کے اندر لکھا ہے وہ اپنوں کے پاس آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اسرائیل کے پاس ہو گیا لیکن اسرائیلیوں نے قبول ہی نہیں کیا مسیح کو۔ جب اسرائیلیوں نے قبول نہیں کیا تب خدا کے تصور کو آپ نے اس جگہ سے اٹھایا، ایک خدا کے تصور کو، واحد خدا کے تصور کو اٹھایا اور ایک نیا تصور، اس کا نیا کا مطلب ہے کہ اس تصور کو جو، اب دیکھیے جیسے جیسے انسان کا مائنڈ ترقی کرتا ہے نا تو خدا سلولی، اب جب آدم پیدا ہوا تھا تو خدا نے کمپیوٹر کا زمانہ اس زمانے میں نہیں آ گیا تھا۔ خدا نے انٹرنیٹ آدم کو کیوں نہیں دیا کہ یہ لے ڈیوائس پکڑ، یہ لے اسمارٹ فون پکڑ، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر اور کمیونیکیشن کر میرے ساتھ؟ خدا نے کیوں نہیں دیا اس کو یہ ساری ڈیوائسز؟ کیونکہ وہ زمانہ نہیں تھا۔
جیسے جیسے انسان کا ذہن ترقی کرتا ہے، انسان کی تہذیب ترقی کرتی ہے، انسان کی ثقافت ترقی کرتی ہے، انسان کا ذہن ترقی کرتا ہے، سلولی انسان آگے بڑھتا جاتا ہے اور اپنی تہذیب کے منازل طے کرتا ہے اور اپنی ترقی کے منازل طے کرتا ہے۔ آج ہم اس دور کے اندر آ گئے ہیں جہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی، اور آپ گھر بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، آپ ٹی وی پر، موبائل پر، فون پر، wherever you are، اور آپ کے پاس ہمارا لنک ہے، ہماری چیزیں ہیں، تو آپ سن رہے ہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے تو خداوند یسوع مسیح کے آنے تک جو تصور خدا تھا جو یہودیوں کو دیا گیا وہ وحدانیت کا تھا، اور وہ وحدانیت کا تصور انہوں نے مسح کر دیا۔ اس تصور کے اندر شرک آ گیا، اس تصور کے اندر کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں پھر سنیے غور سے، میں بائبل کی بات نہیں کر رہا، بائبل کا تصور کلیئر ہے، کلیئر کٹ، لیکن قوم کا تصور بدل جاتا ہے، قوم کا تصور بدل گیا۔ بائبل تو اپنی سچائی پر قائم ہے لیکن قوم نہیں قائم۔ اب خداوند یسوع مسیح آ کے قوم کے ساتھ کلام کرتے ہیں کہ اسرائیلیوں سنو، میں تورات کو یا نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ کرنے نہیں، میں پورا کرنے آیا ہوں، اور پورا کیا ہے؟ اس کا آغاز خدا سے ہوتا ہے، اس کے تصور کو میں بتانے آیا ہوں۔ سو اگلے سیشن میں میں آغاز کروں گا خداوند یسوع مسیح نے وحدانیت کے تصور کو اور کیسے الیبوریٹ کیا اور کیسے بتایا خدا ہے کیا وہ جبار ہے، کیا وہ قہار ہے، کیا وہ مار دینے والا ہے، کیا وہ برباد کرنے والا ہے، کیا وہ تباہ کرنے والا ہے، کیا عابد و معبود کے اندر گیپ ہے، کیا عابد جو ہے وہ غلام ہے، کیا ہے انسان اور خدا، اس کا تصور کیا ہے خدا کا انسان کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح نے کون سی نئی چیز جو ہے قوموں، قبیلوں اور امتوں کے سامنے پیش کی، اگلی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، جب تک ہم ملاقات نہیں کرتے خداوند آپ پر اپنے چہرے کے نور کو ہمیشہ جلوہ گر رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ باپ، میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں شکر گزاری کرتا ہوں آج کے سیشن کے لیے۔ خداوند اپنے بندوں کو برکت دینا اور اس سیشن کے وسیلہ سے اپنے چہرے کے نور کو ہم پر جلوہ گر کرنا، تاکہ یہ سیشن ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، اور اس سیشن کے وسیلہ سے اے خدا بہت سے لوگ برکت پائیں، بہت سے لوگوں کی زندگیاں اپنے تیرے جلال اور تیری بزرگی کا سبب بنے، بہت سی غلط تعلیمات کے چنگل سے باہر نکلے، بہت سے خدا تیرے کلام کی جانب آئیں، اور سارا جلال خدا یسوع مسیح کو ملے۔ آئندہ دنوں میں ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم مسیح کے تصور کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتا ہے ہم جان سکیں، اور بائبل مقدس کی صداقت کو ہم تشت اسبام کرتے ہوئے آپ کے نام کو جلال دیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ضرور کوشچن کیجیے گا، کامنٹ باکس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے واٹس ایپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو +92 300 417 9633، اور اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فون نمبر ہے +1 365 778 8082۔ یہ اسکرین کے جو آپ جس پر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے نیچے یہ نمبر چل رہے ہیں، آپ اس نمبر کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے churchofpentecost.pakistan@gmail.com، دوبارہ نوٹ کر لیجیے گا churchofpentecost.pakistan@gmail.com۔ اور اگر آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ منسٹری اسی طرح چلے اور یہ ٹی وی کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچتے رہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنی آفرنگ، اپنی ٹائٹ اور اپنے لو گفٹ جو ہے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ جب تک نہیں ملتے، خداوند آپ پر فضل رکھے اور آپ کو سلامتی دے اور آپ برکت پائیں۔ خداوند آپ کو اپنے جلال کا سبب بنائے۔ گاڈ بلیس یو۔